अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज के मौजू में सरफ़हरिस्त ये है कि आज एक बिल्कुल पाकिस्तानी कौम के लिए एक ऐसा वाक़या जिससे हर आदमी खुशी का भी इजहार कर रहा है, वो ये है कि वफाक और KP हुकूमत के नुमाइंदे आज एक ऐसी बैठक में बैठे जिसमें मुज़ाकरात या एक ऐसी कालअदम तंजीम जिनका भी नाम लेने पर पाबंदी है, उन पर पाबंदी लगाने में भी थोड़े दिन हुए हैं, तकरीबन 2 दिन, और उनके जिरगे के साथ बातचीत के ऊपर मुशावरत की गई है। और फिर स्टेक होल्डर में KPK की सारी क़यादत, गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो हुकूमत में मेन मिनिस्टर्स हैं वो भी उसमें शामिल थे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी किस्म का भी जो मिस एडवेंचर है वो कोई भी हो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि हुकूमत खुशखबरी दे रही है कि IPPs के कुछ जो यानी मुआहदे हैं जिनको वैसे पेमेंट की जाती रही है, जो हमारे ऊपर एक मुस्तकिल अजाब थे, उनके साथ बातचीत हो गई है और कामयाब हो गई है कि उनको आइंदा के लिए किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। पिछली भी पेमेंट जो है वो भी सूद के बगैर अदा की जाएगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुशखबरी दी है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तीसरा हमारा मौजू होगा, क्योंकि हमारे पास जो आइनी माहिरीन भी इस वक्त मौजूद हैं, कि ये 63A ये कोई ऐसा गोरख धंधा है कि पाकिस्तानी कौम के जहन को इसने अपनी काबू में किया हुआ है। ऐसा गोरख धंधा है, लोग सोचते हैं कि कानून की बड़ी बड़ी किताबें क्या इसकी अभी तक तशरीह नहीं कर सक रही। उसमें आज जब फैसला अनाउंस हुआ तो वाज़ह तौर पर जो हेडिंग थे वो ये थे कि अक्सरियत का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है, अक़लियत के फैसले को इज़्ज़त दे दी गई है। ये पार्लियामेंट जमहूरियत हो या अदालत हो, इस किस्म के पाकिस्तान में आप कह सकते कि वाक़यात जिसको मैं कहता हूँ कि हैरत कदे हैं होते रहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। कोयटा से यानी KPK से ब्रिगेडियर हमारे साथ महमूद साहब मौजूद होंगे। साहब का वो अहम तरीन असाइनमेंट पर भी मौजूद थे और पाक अफ़गान तल्लुकात में भी उनकी बड़ी दस्तरस है और मिनिस्टर भी रहे हैं। दूसरे जो लतीफ़ सराज साहब माहिर कानून हैं और रबाब सलमान साहिबा हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और माहिर कानून हैं। तो आगाज़ करते हैं लतीफ़ सराज साहब आपसे। एक तो ये है कि उस पर बात अभी जब ब्रिगेड साहब करेंगे, वो लाइन पर ले रहे हैं उनको, कि मुल्क में आपने देखा कि बड़ी देर होगी कोई अच्छी खबर हमने तो नहीं सुनी। यानी मुल्क को तरक्की कैसे देनी है, एजुकेशन का करना है, हेल्थ का करना है, नहीं हमें कोई रास नहीं चीज़ आती, ना पार्लियामेंट जमहूरियत, ना मुखालफत, ना अपोजिशन, बस हुकूमत है कि हर सूरत करनी है। इसको किस तरह लेते हैं कि अभी 2 दिन पहले एक कालअदम तंजीम को कालअदम किया गया जिनके वोटों से भी वज़ीर-ए-आज़म बने। हैरान कुन बात तो यह है कि जब उनके वोट की ज़रूरत थी तो दुबई से मंगवाया गया, फिर उनको बाहर की वजह बनी। तो अब ये जो आज मुलाकात हुई है KPK के वज़ीर आला, जो खुद यानी एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त पसंदीदा नहीं है, वो इस्लामाबाद में जो उनके साथ सलूक किया गया, जैसे वो वहाँ से गए, ये भी एक है। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे अभी आपने फरमाया कि वफाक के नुमाइंदे और KPK की गवर्नमेंट वहाँ पे शरीक थी, मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर देता हूँ। प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, सूबा सराद के, वो भी मौजूद थे और शिरपा जो ग्रुप है वो उनकी नुमाइंदगी भी वहाँ पर मौजूद थी। और इसी तरह से जो एमल खान साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये ज़्यादा खुशखबरी की बात है जो रख रहे हैं कि सिर्फ इसमें दोनों हुकूमतें नहीं शामिल, वहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम वो लोग जिनका वहाँ पे कोई स्टेक है, वो सारे का असर है, वो सारे के सारे लोग आज के इस जिरगे में शामिल थे। जिरगा किस चीज़ पे था? जिरगा इस चीज़ पे हो रहा था कि इस मुल्क को किस तरह से हम लसानी बुनियादों पर तकसीम होने से बचा लें, इस मुल्क को किस तरह से हम तबकाती कश्मकश से निकाल कर एक रास्ते पे डाल दें, और इस मुल्क के हवाले से हम जो तफरकाबाजी है वो उसको कैसे दूर कर सके। ये चंद एक क्वेश्चन थे उनके सामने। और वहाँ पे तोयब किया गया उसी कालअदम पार्टी का जिसका अभी आपने जिक्र किया और कहा कि जब उनकी ज़रूरत थी तो वो नेक थे और अब उनकी ज़रूरत नहीं। ये ऐसी ही बात नहीं है।
اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کل کسی کی اگر مجھے ضرورت تھی تو آج کہیں وہ اس ڈگر پہ تو نہیں چل پڑا کہ جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو، پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہو رہا ہو، اور جو سٹیٹ ہے وہ سٹیٹ پر لگ جائے. یہ ساری کی ساری صورتحال اس تناظر میں دیکھی گئی. اور وہاں پہ خوش آئند جو بات تھی، کے پی کے نہ صرف گورنر موجود تھے بلکہ وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی وہاں پر موجود تھی جن کی نمائندگی بھی اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے. اس طرح سے ان تمام لوگوں نے ایک جرگہ کیا، ایک مشاورت کی، اپنی پوری کی پوری جو پختون قوم ہے ان کو اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد یہ جو فیصلہ کیا ان لوگوں نے، آپ اس کے بڑے دورس اثرات دیکھیں گے. دیکھیں نا، جب پاکستان بنا تھا تو کیا یہ لسانی بنیادوں پہ اگر تقسیم ہونا ہوتا تو پھر بنگلہ دیش تو ہمارے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا تھا. اور اسی طرح سے اگر یہ مذہبی منافرت پہ بننا ہوتا تو پھر اس میں مختلف جو طبقات کے لوگ تھے وہ کبھی نہ آتے، یا کسی سٹیٹس کی بنا پر بننا ہوتا کہ فلان جو شخص ہے وہ فلان انداز سے آئے گا تو بھی نہ ہوتا. سراج صاحب آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں بڑے سوال اٹھے. نمبر 1 یہ ہے کہ کون سی وہ یعنی ایسے پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں جن کی ایکسیس اس حد تک ہے کہ چائنیز جو ہیں وہاں سے چلیں گے، کون سی فلائٹ ہے، کتنے بجے وہ اترے گی، پھر اترے گی تو پھر وہ کون سے راستے پر جائے گی، اور اسی دوران انتظامات کرنے اس چوک کے اوپر. اور پھر این ٹائم یعنی آپ 1-2 منٹ کی بات ہی ہوتی ہے، اشارہ بند بھی ہو سکتا ہے، کھلا بھی ہو سکتا ہے. دیکھو کسی BLA نے اس کی تسلیم بھی کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. ایسے حالات میں بلوچستان میں بھی جو انریسٹ ہے ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے، یا کوئی ایسے لوگوں کو شامل یا درمیان میں لانا چاہیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. آپ کے سوال کے ہی 3 حصے بن جاتے ہیں. پہلے حصہ تو اس میں یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں ان کی ایکسیس اتنی زیادہ ہے، وہ اس لیول پہ جا سکتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مینج کر جائے سسٹم. اس میں صرف پاکستان میں بسنے والے لوگ ہی شامل نہیں ہیں، پاکستان کے وہ لوگ جو بیرونی اکاؤں کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور وہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوں یا کسی اور ملک میں. رباب آپ بتائیے، اس میں سوال تو وہی رہے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی ساری قوم جو ہے روزی روٹی ایک طرف ہے، یعنی اپنی انسیکیور اپنے کو محسوس کرتی ہے. عدالتوں میں آپ کے سامنے ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا. اور اس وقت جو کہتے ہیں جی 25 لاکھ کیسز جو لوور جوڈیشری میں ہیں یا ہائی کورٹ میں ہیں، یہ تو 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. لوگ جاتے ہی نہیں، لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا. پاکستانی عدالتوں سے پاکستان کے لوگوں کا وہ رومانس نہیں رہا. میں سے ہی بتاتا ہوں، میرے اپنے کئی دفعہ میں کئی کیس نہیں کرتا، میں کیا کروں مجھے بتائیے، میں اچانک کی مانتا بھی کوئی نہیں. یہ جو عدالتیں ہماری اس حد تک پہنچ گئی ہیں، جب فیصلہ کرتی ہیں تو اونرشپ نہیں لیتی ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں کرواتی. اس پر ذرا نوٹ دیجیے. آپ جو ہے بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا ایریل ویو لیں پاکستان کا تو ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کراچی میں آپ کو وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک نظر آ رہا ہے، آپ کو بلوچستان میں ڈویژن نظر آ رہی ہے، اسلام آباد میں آپ کو دھرنے نظر آ رہے ہیں، لاہور میں جو ہے ان دھرنوں کا جو ہے امپیکٹ نظر آ رہا ہے. یہاں پر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کی لڑائی چل رہی ہے دوسرے KPK کے وزیر اعلیٰ سے. یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، اگر آپ غور سے، یعنی کہ میں اس کو ڈیپ اس لیے نہیں میں لینا چاہتی ہوں کہ جب ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہم کھو جاتے ہیں. اور وہ چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیسکلی ہو کیا رہا ہے. ہمیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں ریلیجیسلی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹیریٹوریلی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک تیسرا ہم پہ جو ہے یہ ٹیررزم کا جو الزام ہے. نہیں، آپ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں فلان کیا جا رہا ہے، یہ سلیوز ہیں، انسان نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ کاروبار نہیں کرتے، یہ سیاست نہیں کرتے. یہ کون ہے؟ یہ جب اقتدار میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اسی وقت جب ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پشاور میں یہ اچھی ملاقات ہوئی ہے، تو اگر وہاں کسی اور کی حکومت ہوتی جن کی پنجاب میں ہے تو اس وقت لینے کے دینے پڑ جاتے، وہاں ان کو ریسٹ ہو جاتے. اس وقت وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو اچھی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہمیں IPP والی بات پتہ چلی، وہ اتنے عرصے سے جس کو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں وہ چیز وہ کہاں تھا؟ تب یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ تب یہ کویسچن کیوں نہیں کیا گیا؟ اب جو ہے وہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد جب عوام پس گئی ہے، بیسکلی وہ ایک ہلکا سا ریلیف دے دینا، ہلکے یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ حکومت کو ڈے 1 سے دیکھنی چاہیے. ڈے 1 سے ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب یہ اس وقت خبر آ رہی کہ 19 یونٹ کم ہوگا
تو 6 روپے یونٹ تو مشرف دور میں تھا، 16 روپے یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں تھا. بالکل اس وقت یہ تو ایسے ہے، کوئی بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں کروں کیا، مجھے پوچھتا ہے کیوں نہیں. اس نے کہا جی آپ 10 روپے کی چیز 1000 روپے کر کے تو تیسرے دن آپ کو جب لوگ شور مچائیں گے 300 کی کر دینا. بالکل بالکل آپ نے ٹرو مثال یہاں بھی اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ دیکھیں پاکستان میں جو تینوں بڑی پارٹیاں برسر اقتدار رہی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے لیتے ہیں اور اسی طرح مسلم لیگ کا نام لیتے ہیں، پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں، یہ آئی پی پی جو تمام ادوار میں موجود تھیں اور پی ٹی آئی کے دور میں موجود تھیں اور اسی طرح سے مسلم لیگ کے دور میں موجود تھیں پیپل پارٹی. لیکن اس کا چہرہ اگر آپ حافظ نعیم کے ساتھ نہ باندھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے پوری قوم کو جو ہے وہ جگایا ہے اور پوری قوم کو بتایا ہے کہ تم کو لوٹا کیسے جا رہا ہے، وہ دھرنے دیتا رہا، وہ دھرنا دے کے اسلام آباد میں بیٹھا رہا اور اس کو تان و تشنی کا شکار کیا گیا. یہ تو سارے کا سارا اگر چہرہ کسی کے ساتھ باندھنا ہے وہ تو حافظ نعیم ہے، جس نے کہا کہ آپ کو لوٹا جا رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے، کس انداز سے لوٹ رہا ہے، آئی پی پی کتنی ہائی لائٹ انہوں نے کیا. اور دوسری ایک اور بات اس میں اضافہ کرتا چلیں کہ جس دور میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں میری بہن نے ابھی ذکر کیا کہ پورے پاکستان ذکر کریں، یہاں پر تو یہی صورتحال چل رہی تھی کہ کسی کو جیل میں کیسے بھیجنا ہے اور جیل سے باہر کیسے لانا ہے، کسی کا دھرنا کیسے ختم کرنا ہے اور دھرنے کو طول کیسے دینا ہے. ایک ہی شخص نکلا جس نے عوام کی بات کی ہے، جس میں تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، وہ تو حافظ نعیم ہے. لیکن ہم اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، یہ کریڈٹ کسی شخص کو آپ نام لیں منع کرتے. اور اسی طرح سے یہ تو آپ کی بڑا پن ہے جی، تو آپ نے کہہ دیا، ورنہ تو پروگرام ہی اسی پہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو آئی پی پی جو ہیں جو آج میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے خبر آ گئی ہے کہ آئی پی پی کے جو 5 آئی پی پیز ہیں ان سے جو مادے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ کر دیے جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے تو یہ بات کی ہے نا کہ جو ان کے واجبات ادا کرنے ہیں وہ بلا سود کیے جائیں. وہاں تو حافظ نعیم صاحب نے یہ بھی بات کی ہے ابھی کہ جو ان کو واجبات ادا کرنے ہیں وہ کیوں ادا کیے جائیں، انہوں نے دیا پاکستان کو کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ان کے پاس پیسے جا چکے ہیں وہ واپس کیسے لیے جائیں، شامل کریں نا. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. چلو ہم نا میرا خیال ہے بریک کی طرف جاتے ہیں تاکہ نیا موضوع آ جائے، تاکہ ہمارے ساتھ پھر جو خاص طور پر کے پی کے کی آج کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین، میں پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اس منظور ملک صاحب چیمبر آف کامرس کے سابقہ پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جی ملک صاحب، یہ آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک خوشخبری دی ہے کہ آئی پی پیز کے 5 جو ہیں یونٹ ان کو بند کر دیا گیا، ان معاہدہ منسوخ کر دیا گیا، اب پیمنٹ بھی ہوگی 100 دن دیا جائے گا. یہ کیا ہے پہلے یہ بتائیے گا. دوسرا اس کا سوال ضمنی یہ ہے کہ مشرف دور میں بجلی 6 روپے یونٹ تھی، پی ٹی آئی کے دور میں 16 روپے یونٹ تھی. اب یہ 100 روپے یونٹ کر کے اب 19 روپے نیچے کریں گے تو کیا انڈسٹری چل جائے گی؟ اقبال شاہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا ٹاپک کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئی پی پیز بنائے گئے اس کی ایک ایسی خود بدنما دبا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی سوورنٹ گارنٹیز کو ہیئر نہیں کر سکتی. تو میرا یہاں یہ بھی سوال ہے کہ کیا پاکستان کی کیبنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ایک بڑے ادارے کو، پلر آف اسٹیٹ کو مائنس کر کے کسی ایگریمنٹ کو کر سکے؟ یہ تو کسی ایمرجنسی میں بھی نہیں ہو سکتا. یہاں کا مطلب ہے کہ عدالت کو اس میں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، لکھا ہوا ہے کہ عدالت نہیں آ سکتی. تو پھر وہ افتخار چودھری نے جو ریکارڈ کیا تھا وہ بھی اس لیے غلط تھا نا جی، اس لیے ہمیں پینلٹی پڑی کہ انہوں نے بھی ٹیکنیکلی اس کے کبھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے کہ ہم کیا کہتے ہیں. آئی پی پیز کے لیے ہم ایک عرصے سے کام کر رہے تھے. اس میں گوہر اجاز صاحب نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، ایس ایم تنویر نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، فیڈریشن پاکستان نے بہت کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، جماعت اسلامی نے کیا، اور سب نے پبلک نے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اداروں کو بھی بات کرنا چاہتا ہوں. لمس کی ایک انرجی ٹیم ہے، اس نے بھی رات دن ہمارے ساتھ مل کے کام کیا. تو ہم نے ڈیٹا انالیسس دیا کہ آپ جو یونٹ نہیں بنا رہے، جو پروڈکشن ہی نہیں کر رہے، آپ نے ان کو بھی پیسہ دیے اور اس کو 1000 لاکھ 10 لاکھ 10 کروڑ 20 کروڑ 20 ارب نہیں دیا، خربوں روپیہ دیے، 21 ارب روپیہ. اور آپ نے وہ ان کو بجلی پیدا کیے بغیر دیے. پھر آپ نے دیکھیں کہ آپ ان کو جو فیول دے رہے ہیں اس کے اندر آپ مختلف اداروں کو بھی اوبلائج کر رہے ہیں
اور اس کی کاسٹ بھی بڑھا رہے ہیں. انشورنس میں میرا کوئی بردر ان لا لگا ہے کہیں پہ کسی کے سے آپ سروس کروا رہے ہیں. تو پوری ایک مال ایڈمنسٹریشن اور مال پریکٹس کے ساتھ ہم نے آئی پی پی ایس کا ایک ڈھنڈورا یہ رکھا. 5 آپ کو پتا چلا کہ یہ اکاؤنٹ کس کے تھے؟ سر یہ آلریڈی ایکسپائر ہونے جا رہے تھے ایگریمنٹ, کچھ عرصہ ان کا رہ گیا تھا, ان کے ساتھ باقی 2047 تک بھی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 52% جو ہے ابھی بھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ پاکستان اونر ہیں یا پاکستان کے لوگ اونر ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ ایگریمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں 52% اس میں سے, باقی لوگوں کے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی کنڈیشن تھی نا جس کو بار بار ہم نے مارکیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بنائے گئے تو پاکستانی بینکوں سے لون لیے گئے اور اس میں کک بیکس ڈبل سے زیادہ لیا گیا, اور اس کک بیک کے بعد وہ اس کے جو چلنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے اس کا کبھی فورینزک آڈٹ ہی نہیں نہیں. آپ نے جو کہا, آپ کہہ رہے ہیں آئی پی پی کو لگانے والے جی جو پاکستانی تھے انہوں نے بینکوں سے لون لیا, لگائے, آئی پی پی لگائے جی, اور پھر کک بیکس بھی لیا جی, اور پھر اس کی وصولی بھی آج تک کر رہے ہیں اور ڈالرز میں کر رہے ہیں, اور ڈالر میں کر رہے ہیں. جی دیکھیں آپ نے کسی ایک جگہ پہ لحاظ نہیں کیا اس قوم کا, اس غربت کا, آپ نے مذاق اڑایا ہے. اور میں ایماندار سے کہتا ہوں کہ ہم نے جتنا اس پہ کام کیا اتنی ہمیں شرم آئی ہے کہ اس ملک کی کیا ریپرزنٹیشن اور کیا پولیٹیکل ڈیسیجن اور کیا ایڈمنسٹریٹو میئر تھے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ایگریمنٹ کیے, اور پھر آپ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں اور عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ سوورن گارنٹی دی ہے اس کی پینلٹیز آ جائیں گی. اس کو آپ مورل ویلیو پہ کھڑے ہو کے بات کریں, اس کو آپ ہیومینیٹرین گراؤنڈز پہ جا کے چیلنج کریں, یہ 2 منٹ میں اڑ جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کو دنیا بھر سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. سر کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جائیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ, کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے کیا ہوگا, اگر آپ ایگریمنٹ میں جائیں گے تو آپ ہار جائیں گے. کمپلیٹ ہو گیا. رباب, یہ ملک صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ویسٹ انٹرسٹ کے لیے کیا جائے اور وہ حکومت میں لوگ ہوں اور اس میں وہ خود انوالو بھی ہوں اور خود ہی کمیشن ایجنٹ بنے ہوں, تو وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جا سکتا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی شامل ہیں, اور وہ یہ شامل ہیں کہ ایک ملک میں, یعنی کہ ایک ملک میں ایک کام اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, بہت ساری حکومتوں میں گزرا اور وہ اسی طرح چل رہا ہے, کیا وہ حکومتیں, کیونکہ یہ ہمیں جواب دیں نا, ہم بھی تو جواب دیں, ہماری بھی تو اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ ہوگی کہ ویئر ور وی, ہم کہاں تھے, کیا ہم سوئے ہوئے تھے, کیا ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا, تو کس بیس پہ ہم اس کو جو ہے چیلنج کریں گے. ہمارے پاس یہ تو ہو گیا کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے, لیکن لا کہتا ہے کہ زیادتی تبھی کاؤنٹ کی جاتی ہے جب آپ اس کو ان ٹائم اور ود کلین ہینڈز جو ہے وہ آتے ہیں کورٹ میں. تو اگر ہم اب جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس وقت سو رہے تھے, یا ہم اپنی پولیٹیکل گیمز میں اتنے بیزی تھے, یا ہمارے ساتھ اور کچھ معاملات تھے, تو اس یا ہم بینیفیشری تھے, یا ہم جو ہے وہ پارٹنر ان کرائم تھے, تو وہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں ان کا بھی جواب دینا ہے. تو پھر ہم ان کو بیس کر سکتے ہیں کہ یہ رباب نے بات کی ہے کہ آپ جا تو سکتے ہیں, جائے گا کون؟ سوال نمبر 1, کیا وہ اس وقت بھی حکومت میں ہے یا پہلے بھی حکومتوں میں رہے ہیں, کیوں نہیں گئے؟ بینیفیشری ہیں, کک بیکس ہیں, تو پھر جب وہاں جائیں گے تو چیزیں تو کھلیں گی. دیکھیں آپ نے بجا فرمایا کہ چیزیں کھلی ہیں گی اور کھلنی بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جائے گا کون؟ حکومت نہیں جائے گی, اسٹیٹ جائے گی. حکومت اور اسٹیٹ میں بہت فرق ہے. یا آج حکومت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کل نہیں ہوگی, اسٹیٹ تو پھر بھی ہوگی. کل یہ لوگ نہیں تھے, اسٹیٹ کے نمائندے تو یہی کر رہے ہیں. میں یہی عرض کرتا ہوں, اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کے نمائندے بدل جاتے ہیں, لیکن وہ جس جگہ پہ کابینہ اجازت دے گی, سٹنگ گورنمنٹ ہے. سٹنگ گورنمنٹ کی اجازت جو ہے وہ بدنیتی کی بنا پر نہ دے, تو وہاں پر جب صورتحال ایسی بن جائے تو پھر عامت الناس جو ہوتے ہیں, جو عوام ہوتے ہیں, وہ مختلف جو طبقات کے لوگ ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ آتے ہیں. وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ حکومت کو یہ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا پاکستان کا کوئی شہری اپنا بجلی کا بل لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے کہ دے یا طبقات؟ اسٹیٹ جائے گی.
میں نے اسٹیٹ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ پہلے بات کی یہ حکومت جو ہے چل رہی ہے اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ نو ایسے وہ نہیں کون ہے، جائے گا؟ اسٹیٹ اپنی جگہ پہ لیگلی آپ کائنڈلی اس چیز کو ایکسپلین کر دیں، اسٹیٹ اور اسٹیٹ کو کیا گورنمنٹ میں کیا ایکسپلین ڈفرنس کرے عوام کے کنفیوژن اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ جو ریاست جو ہے ہو گیا جس کو ریاست اس وقت جو چلا رہے ہیں تو وہ ہی جائے وہ پکڑیں گے۔ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، وہ یہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے، حکومت جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ نہیں ریاست میں ہوتی۔ کون بندہ جائے گا باہر؟ کیا سب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ریاست ٹھیک ہے علیحدہ ہوتی ہے حکومت، اصل میں اس وقت کون جائے گا؟ اس وقت جو آپ کے مقتدر ادارے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، کون سے مقتدر؟ جیسے بھائی نے ابھی حکم فرمایا کہ جب بات کی کہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتا، اور وہ ہر ایگریمنٹ جو کسی بھی طرح سے وہ ویلڈ نہیں ہوگا، وہ اخلاقی طور پر جس کو ہم کہہ دیں کہ فار ایگزامپل ہم دونوں کو یہ ایگریمنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہیں کہ میں اس طرح سے استحصال کرتا ہوں، کورٹ میں نہیں جائیں گے، کورٹ میں تو جائیں گے۔ انفیکٹ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جیسے کہ شہباز شریف صاحب جائیں گے اور وہ شاید وہاں پر ریڈ کریں گے یا کوئی بھی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ادارہ جیسے کہ سر نے ابھی ڈسکس کیا، ان کا ادارہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا، چیمبر آف کامرس، یس چیمبر آف کامرس ریپرزینٹ کرے گا اور یہ کیس فائل کرے گا، لیکن ایز اے پاکستان، وی آر نون ایز اے پاکستان۔ تو جب ہم پاکستان کے طور پہ جائیں گے تو کوئی بھی ادارہ یعنی کہ چلو آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا، میرا نہیں خیال جی میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کے تھرو ساورن گارنٹی کہہ لیں، نہیں اسٹیٹ کے اپنا آئین پاکستان ایک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست میں بیٹھے ہوئے جسے گورنمنٹ ہم کہتے ہیں وہ خود بینیفیشری تھے، انہوں نے یہ کیا۔ اور جو میم نے بات کی اس میں دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ کی جب گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے اوپر ایلیگیشن کیا تھا، جب سیکنڈ ٹائم میاں نواز شریف کی گورنمنٹ گئی ہے اس میں یہ ایلیگیشن میں ایڈڈ تھا۔ میں خود اس وقت ایک اخبار کے لیے کام کرتا تھا، ہم نے خود رپورٹیں چھاپی کہ یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے اور اس سے ملک کو نقصان ہوگا، لیکن شاید ہمیں اس وقت اتنا شعور نہیں تھا کہ اتنا بڑا لاس ہوگا کہ ہم پاورٹی میں 80% لوگوں کو دھکیل دیں گے اور لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے اور روٹی کے اوپر 19 روپے کی روٹی ہے 20 روپے کی روٹی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا اربوں روپیہ لگ جائے گا۔ تو یہ ہمیں آج جا کے احساس ہوا اور ہم اپنے انہی گناہوں کی جس میں ہم تھوڑا سا غم ہوئی تھے، آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں سیدھی ہو جائیں۔ اور دوسری بات سر، آپ جو کمپین چلاتے ہیں، یہ جو ابھی آپ مجھے میں روکوں گا آپ کو سر، یہ بات ہمیں سمجھنے کی سنیں، یہ آپ نے اس کو چیزوں کو کر تو رہے تینوں ہمارے دوست، میں یہ کہتا ہوں کہ سراج صاحب نے کہا یہ ریاست اور حکومت کا انہوں نے ڈیفینیشن بتائی، کورٹ آف جسٹس میں کون جائے گا، وہ رباب صاحبہ نے بتائی ہے کہ یہ جی جو پاکستان کے حقیقی نمائندے ہیں وہ چیمبر آف کامرس بھی ہے۔ آپ اور بات کر رہے ہیں، میں پھر سوال یہی کرتا ہوں کہ وہاں تو لوگ پوچھیں گے کہ بھی 3 دفعہ کرپشن کے الزام میں تو حکومت نکالے گئے تو ہم لوگ تو تم ادھر کیا لینے آ گئے، تو جب کچا چٹھا کھلے گا تو یہ لوگ نکلیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ٹیکنیکلی یہ بڑی کمال طریقے سے مرورنگ کی گئی، ایک تو بینکوں سے پیسہ لیا گیا، پھر اس پیسے کو اسٹاک ایکسچینج، مجھے آپ بتا دیں، میم بیٹھی ہیں لائر ہیں، کہ اگر ایک لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں کہ آپ کورٹ پاکستانی ہیئر نہیں کر سکتی تو وہ کس طرح ایس سی سی پی میں رجسٹر ہو گیا؟ وہ ادارہ جو ایس سی سی پی میں رجسٹر نہیں ہو سکتا وہ کیسے ٹیکس میں آپ کلین سویپنگ سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کلین سویپنگ؟ دیکھیں جب چیزیں سامنے آتی ہیں، آن دا فیس آتی ہیں، تو اس میں بہت کچھ نظر آتا ہے، کیا ہم ڈرتے ہیں اس بات سے؟ ٹھیک ہو گیا جی، میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ گھسا پٹا فرسودہ نظام جس کو آپ سٹیٹس کو کے طور پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل آپ چھیڑے نہ اور اس کا جو گند ہے وہ باہر نہ نکلے، اور اس میں جو جن لوگوں نے قتل و غارت کی ہے، جن لوگوں نے یہاں سے لوٹا ہے، ان لوگوں کے نام سامنے نہ آئے، پھر کیوں نہ آئے؟ اسی دن تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون لائن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کہا کہ یہ حکومت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے تو آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو نہیں جائیں گے، ان کو بلائیں گے، ان کے سامنے یہ ڈیٹا رکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کا کیا ریٹ تھا، آپ کا کیا ریٹ تھا، آپ نے 14% جائے گا کون سر؟ یہ رائم آپ بنائیں گے، ہم بنائیں گے، 14% آپ نے 44%۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ پاکستانی قوم کے مسائل جس کو ایشو آف دا ڈیز کہتے ہیں وہ تو اور بڑے بڑے زیادہ ہیں،
بس اب پاکستان میں انصاف نہیں ہے، کلیئر کٹ انصاف نہیں ہے، اور کوئی کورٹ بھی اپنے فیصلوں کو نہیں منوا سک رہی اور ایگزیکیوٹ بھی نہیں کرتی، اونرشپ نہیں کرتی۔ ان حالات میں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، انڈسٹری نہیں لگ رہی تو بے روزگاری ہوگی، بے روزگاری ہوگی تو پھر تماشا لگے گا، قتل و غارت، یہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیب تراشیاں، چوریاں، ڈکیتیاں ہو رہی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کے پاس صرف 60,000 کیسز ہیں اور ان میں 1% کو آئینی ہوں گے غالباً 0.02۔ اس کے لیے تو علیحدہ سپریم کورٹ کا یہ وہ جھنڈا اٹھا کے پھر رہے ہیں پیپل پارٹی والے بھی، برال بھٹو زرداری صاحب۔ نیچے جو 25 لاکھ کیسز ہیں ان کے لیے کوئی ریفارم نہیں ہے، اس پر ذرا اپنا ٹھیک کیجیے۔ دیکھیں، جب ہم کسی بات کو گدلا کرنا چاہیں، کسی پانی کو، اور ہمیں یہ ہو کہ جو اس پانی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جو اس کی تہہ میں ہے، وہ نظر نہ آئے، تو پھر اسی طرح سے گدلا دیتے ہیں، جس طرح سے آج ہم نے 63A کو جو گدلا دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ 63A میں امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں، جو پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا چل رہا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ کل جو حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ 22 میں بن رہے تھے، اور اس وقت ایک فیصلہ آیا تھا، اس وقت فیصلہ اس نوعیت کا تھا، اس وقت آپ بینیفیشری تھے، اس وقت یہ قابل قبول تھا، اور آج جب صورتحال یہی اسی نوعیت کی آئی ہے، وہی حالات ہیں، وہی واقعات ہیں، تو اب آپ کی جو حکمت عملی ہے، جو دنائی ہے، جو فہم و فراست ہے، وہ اور رخ اختیار کر گئی ہے۔ یہاں پر تو ایک چہرے پر کئی چہرے لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کا نام لے رہے ہیں، یہ برملا نام لینے چاہیے۔ ان کے لوگوں کا کردار جو ہے وہ آپ لوگوں کے کل بھی سامنے تھا، آج بھی سامنے ہے، اور کل جس شخص کے لیے جاری کی جا رہی ہے، فیصلہ آج اردو میں بھی چھپ گیا، اس میں بڑے فخر سے کہا گیا کہ ہم نے اکثریتی فیصلہ مسترد کر دیا، مسترد کر اس میں شرم آنی چاہیے، اچھا اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ اس زمانے میں حمزہ شہباز کو کیوں پھر نکالا گیا تھا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر یہ شرم کرنی چاہیے کہ کل ہم نے ہی فیصلہ دیا تھا، کل حمزہ شہباز کو اسی بنا پہ نکالا تھا، اور آج اسی بنا پر ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت یہ امینڈمنٹ لائیں گے، یہ فیصلہ لائیں گے۔ یہ سارے کا سارا مینج ہو رہا ہے یہاں پر۔ کوئی جس طرح سے آپ نے کہا کہ عدلیہ میں لا کر کوئی فیصلہ کیا نہیں جاتا، گدلایا جاتا ہے، اس کو جایا جاتا ہے، اس کا سیدھا ہاتھ نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں جتنے بھی میرے مسائل ہیں، میری بے روزگاری ہے، میں یہاں سے نکل کر آپ کے ٹی وی چینل سے گھر تک جاؤں گا، آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھنے کے قابل تھیں اور جو سڑکوں پہ اس وقت رات کے وقت کھڑی ہیں، اور آپ کے چوراہوں پر جو مائیں تھی، جو بوڑھی اور خواتین تھی، جن کے پاؤں میں ہماری جنت تھی، ان کو چوراہوں میں لا کر بھیک منگوانے کے لیے کس نے کھڑا کیا؟ یہ تینوں گورنمنٹیں جو یہاں پر اس وقت تک رہی ہیں، یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ابھی ملک صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے پرانے وقت میں گناہ کیا تھا۔ تینوں جو حکومتیں آپ گنوا رہے ہیں، اس میں آپ ڈکٹیٹروں کا پھر نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر آئی انہی کی وجہ سے تھے۔ ڈکٹیٹر جو ہے، جب بھی کوئی آیا ڈکٹیٹر انہی لوگوں کی وجہ سے آئے۔ ٹائمر بھی بتا رہا ہے نا آپ نے بابا آپ مر صاحب، یہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کون سی عدالتیں ہیں جب فخر سے کہتی ہیں 63A، اس کی میرے نزدیک جو قاضی فاضل صاحب نے خود کہا کہ میں اپنے اختیارات کا گھنٹہ کار نہیں بننا چاہتا، یہ 3 ججوں کی کمیٹی بنے گی، یہ فیصلہ کرے گی آگے بینچ بنانے کا، خود فیصلہ کیا۔ پھر کمیٹی بھی جو ہے دونوں سینئر جج چلے گئے، وہ کمیٹی بھی غلط بنی، انہوں نے بینچ بھی غلط بنایا، اب فیصلہ بھی ہم کہتے ہیں غلط۔ انہوں نے کہا یہ اکثریتی فیصلہ جو 2022 میں چیلنج ہوا تھا، حمزہ شہباز شریف کو جب نکالا گیا تھا کہ اس وقت یہ تھا کہ ووٹ گنا نہیں جائے گا، اب گنا جائے گا، یہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، پاکستان میں 3 چیزیں ہیں جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے۔ ایک ہے ڈسکریشنری پاور۔ آپ نے آئین کی بات کی تو آئین کی کتاب کتنے صفحے کی ہوتی ہے، اور لا کی آپ لائبریریز دیکھیں تو آنکھیں شد ہو جاتی ہیں کہ یار اتنا لا کی ایکسپلینیشن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لا میں کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا روٹ نہیں مل رہا اور ایمرجنسی ہو گئی ہے تو اس میں آپ ایمرجنسی میں ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ آج تک پاکستان سے ایمرجنسی ہم نے ختم نہیں کی پرنسپلی۔ اس کا رزلٹ ہے کہ وہ جدھر دیکھتے ہیں نا ادھر ٹوسٹ کر جاتے ہیں، اور اس کا پریشر ہر جگہ جاتا ہے۔ دوسرا پاکستان کا مسئلہ ہے سیکورٹی کی نیگیٹو مارکیٹنگ۔ ہر بندہ اس سیکورٹی میں اپنی جان کے لالے کا خطرے میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ سر آپ نے باہر جانا، آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% لوگ نہیں جائیں گے۔ ہم نے اس ملک کو آگے جا رہا ہے۔ شباب، کیا آپ پر امید ہیں کہ یہ سسٹم
पाकिस्तान में इंसाफ का कभी बेहतर होगा? डेफिनेटली अगर तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारी जो है क्या वो जजों को अपने घर से बंदे लेके आए वहाँ बैठा दें? नहीं सारी जो देखें, अभी मेरे पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी, कह रहे थे कि जी फोर्सेस को ट्रायल जो है ये उनको दी जा रही है। जजेस की इंडक्शन गलत हो रही है या क्या है? नहीं, इंडक्शन गलत नहीं हो रही है। जो बंदा आज मतलब वकील होता है ना, उसको जो काम ट्रेनिंग करना करना चाहिए वो काम है नहीं कर रहा हैं? जिस सिस्टम को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। दे आर मिंगलिंग। एक जिसकी जो ड्यूटीज हैं वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहा, वो दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा है, दूसरा तीसरे के में। और ये जो अपनी ड्यूटीज जाने बगैर, उनको किए बगैर आप जो दूसरे के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको जो इंसाफ है, जिसको आप कह रहे हैं जुडिशरी एक नहीं है। नहीं, वो तजवीज़ आप देना मुझे क्या बात करना बताएं चाहिए? कि अभी तक हमारे आपके ज़हन में जो यंग लायर्स हैं, जो बाहर के पढ़ लिख के आए, आपके ज़हन में क्या है? बाकी तो ज़ाहिर है हमारे एक ज़माना गुजर गया और वकील तो रिटायर होता ही नहीं है, वो सारे ज़माने उसने देखे हैं, उसे चलता तो चलता रहे, उसको भी बेनिफिशरीज हैं। एक केस किया है, आगे खुद चलाता रहा, उसके बाद बेटे को तुम भी चलाता रहा, श्रेय ही लेना ना। बताइए। इसके अलावा मैं आपको 63A पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो करना चाहती हूँ, वो ये कि देखें अगर टीम कैसे बनती है, ग्रुप कैसे बनता है, तब बनता है जब उनका मैंडेट, उनकी सोच एक होती है, उनका मैनिफेस्टो एक होता है, तो वो एक ग्रुप बनता है। और अगर वो अपने ग्रुप से निकल के उसका कोई भी मेंबर किसी और को वोट करता है तो ऑब्वियसली वो उसका मेंबर होने का हकदार नहीं होता। क्योंकि अगर आपका एक मैनिफेस्टो नहीं है और आप उस आपने वहां से वोट लिए हैं, क्या कि ये मैं इसके साथ हूँ, वो चोर है, ये नहीं है, ये क्या है ना? उस अम्ब्रेला के नीचे आप आ रहे होते हैं ना, और आप जब उसका इनकार कर रहे हैं कि अभी जस्ट आप कास्ट होके आए, अभी आपको वोट डलें और आप कुछ बने, और साथ ही आप टाइम एक मिनट है। सर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके मतलब आप समझते हैं कि ये 25 के से पहले होगी जब बात? ये होगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये जैसे आप लिख के रख लें, ये नहीं होगी। अच्छा, ओके जी। बात क्या है? ये मैंने सवाल किया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके पीछे अब वो मुस्लिम लीग कम रही है। आप कहें ये बदबूदार ऐनी तरमीम जो ला रहे हैं, ये घिसी पटी और ये फरसूदा जो एक तरमीम ला रहे हैं, ये आ जाएगी कब आएगी? ऐसे है कि ये डील का हिस्सा है। क्या ये डील का हिस्सा है? क्या कहा? ये 26वीं तरमीम किस डील का हिस्सा है? ये इस डील का हिस्सा है जो आज हुकूमत कायम है, और जिस तरह उसको लाया गया और जिस तरह जो है वो 47 फॉर्म को जो है वो किया गया, मिंगल किया गया, ये उस डील का हिस्सा है। आज जो हुकूमत बनी है वो उस हुकूमत मतलब क्या ये जो तरमीम ला रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो पीछे हट रही है? क्यों सर? ये तरमीम के लिए पूरा जोर लग रहा है, पीछे तो कोई हट नहीं रहा, लेकिन हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि पब्लिक में भी इतना प्रेशर है कि अगर ये तरमीम हुई भी तो ये कंप्लाइंस नहीं हो सकेगी, रिएक्शन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छे दिन आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।